अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉटशिप प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं अॼु जेको अहम फ़ैसिलो आयो आहे बानी पीटीआई जे हवाले सां। अॼु एडिशनल जज पारां फ़ैसिलो ॾिनो वियो आहे त इद्दत निकाह में बानी पीटीआई ऐं संदसि घरवारी बुशरा बीबी जी जेका सज़ा आहे उहा बरक़रार रखी वेंदी। इन हवाले सां उन्हनि जूं जेके दरख़्वास्तूं हुयूं सज़ा मुअतली जे हवाले सां उन्हनि खे रद्द कयो वियो आहे। इन फ़ैसिले जे हवाले सां जिते पीटीआई पारां इहो ऐलान कयो वियो आहे त इन ते न रुॻो इन फ़ैसिले खे हाई कोर्ट में चैलेंज कयो वेंदो, बल्कि पीटीआई कारकुननि पारां इन फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ एहतजाज जी कॉल ॾियण जो पिणु मुतालबो कयो त इन फ़ैसिले खे न रुॻो नामंज़ूर कयो थो वञे, बल्कि इनखे हाई कोर्ट में चैलेंज कयो वेंदो। पर इन फ़ैसिले ते तनक़ीद कंदे इनखे इन हवाले सां एहतजाज जो पिणु फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हाईंदासीं अमरीकी कांग्रेस तरफ़ां आम चूंडुनि में बेज़ाब्तियुनि या शफ़ाफ़ियत जे हवाले सां जेको ठहराउ मंज़ूर कयो वियो आहे। इन हवाले सां डिप्टी वज़ीर आज़म पारां पिणु आम चूंडुनि बाबति अमरीकी ठहराउ जे जवाब में ठहराउ आणण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। मजमूई तौर ते इन समूरी सूरतहाल ते ॻाल्हाईंदासीं। इन हवाले सां पंहिंजो तवज़ो ॾियण लाइ असांखे सीनियर साफ़ी तर्जुमेगार शाहीन कुरैशी साहब ज्वाइन कयो आहे। शाहीन साहब वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। थैंक यू सबीन शाहीन साहब। साहब, शुरुआत करेंगे बड़ी अहम डेवलपमेंट जो आज इद्दत निकाह केस का फैसला, जिसमें सज़ा बरकरार रखने का एडिशनल जज की जानिब से जो तफसीली 10 सफ़ात पर फैसला आया है, उसमें ये फैसला आया है कि उनकी सज़ा जो है वो बरकरार रहेगी और इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि अगर ऐसा फैसला नहीं आता तो बानी पीटीआई बाहर आ सकते हैं। क्या कहिएगा, इस पर बड़ी तनकीद की जा रही है पीटीआई के हलकों की जानिब से। ये इद्दत निकाह केस और ऐसी केसेस को सियासतदानों के खिलाफ चलने के खिलाफ हूँ, बिल्कुल मैं पसंद नहीं करता। चूंकि माजी में हमने देखा है कि इस तरह डिस्क्रेडिट पॉलिटिक्स को, जमहूरियत को और पॉलिटिशियंस को किया जाता रहा है और इस तरह के इल्जामात जो हैं और इस तरह की कंपेन्स चलती रही हैं माजी में भी। लेकिन एक सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट हो गया इस फैसले के बाद कि ये इद्दत निकाह केस के ऊपर जो अपील है वो तो खारिज हो जाती है, लेकिन ये नहीं हो रहा कि जो बानी पीटीआई साहब के बारे में आज 14 महीने हो गए हैं कि भाई 9 मई गुजरे हुए 14वां महीना हो गया है, तो वो केस शुरू भी नहीं हो रहे। क्या ये डीलिंग होने की तरफ रास्ता है कि क्योंकि ये तो चले जाएंगे इसके खिलाफ अपील में, हाई कोर्ट में वहां रिलीफ मिल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट ने कहा था कि इतने दिनों के अंदर अंदर इसका फैसला करें। लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो अगर मुल्क को हमने किसी सियासी डगर पे, किसी माशरती डगर पे, किसी मुआशी डगर पे डालना है, तो वो ये मामला जो हैं मजीद गंभीर होते जा रहे हैं कि कोर्ट्स का इस्तेमाल या कोर्ट्स जो हैं जब चाहें तो उन्होंने अब हवाले दे दिए 10 सफ़े के फैसलों में कि जो है पहले भी कोई इस तरह की हमने रिलीफ नहीं दिया गया और वो 5 साल सजा थी, ये 7 साल बड़ी जी, सजा मुतअद्दिद है। फ्रॉड शादी से तो मुतालिक अदालती फैसलों का हवाला दिया गया आज। जी 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 जी, वो बहुत सारे दे दिए उन्होंने हवाले और उसको प्ली बना दिया कि चाहे काबिल जमानत भी हो तो नहीं देनी। तो होता ही है कि जब जो कुछ भी हो रहा है इस मुल्क में, जब कोई फैसला देना हो तो यहाँ पे नजरिया जरूरत के तहत जो है बीबी की हुकूमत को जो है डिसॉल्व कर देना गुलाम इसा खान की तरफ से, उसे दुरुस्त करार दिया जाता रहा और नवाज शरीफ की हुकूमत को जो है बहाल करते रहे। तो वो जो तारीख है हमारी अदालतों की, वो आज तक उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो बेसिक मामलात हैं कौमी सतह के, कि अगर इमरान खान को ये कहते हैं साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कि अगर इसमें उनकी जो है अपील जो है वो मंजूर भी हो गई और उनकी सजा जो है वो सस्पेंड भी हो गई, मुअत्तल भी हो गई, तो फिर भी जो है हम उन्हें बाहर नहीं आने देंगे। तो कहने का मकसद है कि ये तो हो नहीं रहा कि भाई अगर किसी ने जो है 9 मई को कौमी सलामती के इदारों पर हमला किया है, उन केसेस में पेशरफ 14 महीनों बाद भी नहीं हो रही। तो क्या ये तकसीम है, क्या ये गैर मुल्की दबाव है कि अमेरिकन सेनेट की इतनी बड़ी वसी अक्सरियत जो है पाकिस्तान के खारजा उमूर के अंदर जो है मामलात के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत कर रही है और जो है वो करारदादें पास कर रहे हैं। तो इस तरह से जब तक आप अपनी एक जमहूरी रियासत और इस तरह की पार्लिमानी बालादस्ती से मुंतखब शुदा हुकूमतों को नहीं लाएंगे, तो ये सवालात उठते हैं आलमी सतह पे
تو میں اور آپ کس طرح شاہین سے کہہ صاحب سکتے معاف ہیں؟ کیجیے گا آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، جو آپ نے بات کی کہ بھئی 14 مہینے ہو گئے، کیا یہ جو دیر ٹائم گین کیا گیا، یہ ٹائم گین کرنا جو ہے وہ ہمارے خود کے نقصان میں گیا، ریاست پہ حملہ ہوا، ریاستی اداروں پہ حملہ ہوا؟ چاہیے یہ تھا کہ حکومت مہینے 1.5-3 مہینوں میں یہ چیزیں نپٹا دے دی، معاملہ ادھر ادھر کر دیتی، لیکن اس معاملے درست پہ کہہ جو رہی ہیں. ٹائم گین کیا گیا تو یہ مواقع مل گئے نا. دیکھیں امریکی کانگریس بھی جو ہے اس حوالے سے قرارداد انہوں نے منظور کر لی. جی جی میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں ایک اشارہ یہ دے رہا ہوں جی کہ کیا آپ پولیٹیکل بارگینز کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ ماضی کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب دونوں بار نواز شریف کو سزائیں دی گئیں تو وہ ان کو ایک دفعہ سعودی عرب بھیج دیا گیا، ایک دفعہ لندن ڈیل کے ذریعے بھیج دیا گیا، اور بعد میں آرام سے 1 دن میں 2 دن میں 1 ہفتے میں وہ کیسز ختم ہو جاتے ہیں. تو اس طرح کے جو سنجیدہ معاملات ہیں، جو ان کی کرپشن کے کیسز تھے، وہ پہلے سنے نہیں جاتے، بعد میں کہہ دیا جاتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی تفتیش نہیں کرنی، تو جب نیب والا بیان دے دیتا ہے تو عدالتیں بری کر دیتی ہیں. اسی طرح جو اس طرح کے قومی سلامتی کے اداروں پر حملے جیسے سنگین معاملات ہیں، ان کے اوپر تو کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، قانون مطلب عدالتیں بھی نہیں متحرک اور کچھ بھی نہیں ہو رہا. جی لیکن دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں 2 سوالات آتے ہیں کہ کیا ہمارے قومی سلامتی کے اداروں میں 2 نقطۂ نظر موجود ہیں؟ کیا ہم پر عالمی سطح پر کوئی دباؤ ہے کہ ہم رکے ہوئے ہیں، یا ہم اپنے اثاثوں کی آج بھی حفاظت کرنے کے پرانے فلسفے پر چل رہے ہیں کہ جی لاڈلا نمبر 1 بھی منظور ہے، لاڈلا نمبر 2 بھی منظور ہے، لیکن ملک کو جمہوری راستے پر ایک آزادانہ ریاست کے طور پر عوام کی منتخب حکومت کے طور پر نہیں چلنے دینا، اور جس سے ڈیل ہو جائے گی وہ ڈیل ہو جائے گی. جس طرح جو ہے باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے بعد جو ہے نواز شریف واپس آ چکے ہیں، ان کے کیسز واپس ہو چکے ہیں، اسی طرح یہ عدت نکاح کیس جیسے کیسوں پہ، اور یا وہ جو اقامہ کی بنیاد پر اقامہ کو مذاق اڑا کر بڑے بڑے کیس، پاناما بھی غائب ہو گیا اور اس کے اندر جو ہے منی ٹریل بھی غائب ہو گئی. اسی طرح یہاں قومی اداروں کے سوالات دیکھیں نا، جو ہے اتنے ملین پاؤنڈ کی جو کیسز ہیں وہ ان پہ ضمانت ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اس معاملے میں ضمانت بھی نہیں ہوتی. تو بہت سارے سوالات ہیں کہ تو یہ شاہین صاحب ریاست کا کیا مذاق اس سے اڑ یہ رہا ہے. نتیجہ اخذ کیا جائے کہ کیا ہم اپنی ڈگنیٹی پہ کوئی سمجھوتا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم تو کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم سچائی کے ساتھ جو ہے پاکستان کو درپیش سنگین معاشی سیاسی بحرانوں کے اوپر کو آج بھی نیوٹرل ہونے کو تیار نہیں ہے. چائنا سے کہا گیا کہ انویسٹمنٹ ہوگی، چائنا کے جو ہے وزیر صاحب نے آ کے، جو کمیونسٹ پارٹی کے ان کے عہدیدار تھے، انٹرویو کیے، ان کی لسٹ پر تمام سیاستدانوں کو سامنے پیش کیا گیا، اور اس کے بعد انہیں یہ باتیں معلوم ہیں کہ یہاں پر جو ہے کوئی کنسنسس نہیں ہے، اور یہاں پر جو ہے انٹرنل جو ہے تضادات اور کانفلکٹ اتنے زیادہ ہیں کہ یہاں پر فارن انویسٹمنٹ کا جو ہے مستقبل سیف نہیں ہے. تو پہلے بھی جو ہے ہمارا سی پیک کا معاملہ اسی پی ٹی آئی کے ہاتھوں رکا تھا. تو آج بھی جو ہمیں وارنٹی اور گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ جب تک یہاں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو فارن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. تو ہمارے اتنے سنگین معاملات کے باوجود ہم اگر اپنے اثاثوں کو دیکھ رہے ہیں، یا تو دیکھیے کہ اگر 9 مئی نہیں ہوا تھا تو پھر 9 مئی کی ویڈیوز کس نے اتار دی اس دنیا میں؟ تو اگر 9 مئی ہوا تھا تو اس کو آپ منطقی انجام پر انصاف کے دائرے میں رہتے ہوئے کیوں نہیں لے کے جا رہے کہ اگر جو لوگ سزا کے جو ہیں ڈیزرو کرتے ہیں، جو مرتکب ہوئے ہیں جرائم کے، انہیں سزا دیں، اور جو نہیں ہوئے انہیں رہا کر دیں. اس سے سارا معاملہ خراب ہوتا جا رہا ہے. آج بھی جو ہے پی ٹی آئی کا جو گراف آگے بڑھ رہا ہے وہ انہی بنیادوں پر پڑھ رہا ہے کہ جب آپ غلط بنیادوں پہ ٹارگٹ کرتے ہیں تو وہ لوگ جو ریزنیبلی نہیں سوچتے وہ جو ہیں اپنی اپنی صفوں پر کھڑے رہتے ہیں، اور وہاں ضد اور جو ہے نا تضاد کا ایک کانفلکٹ چلتا رہتا ہے. تو آپ انگیج جب تک معاشرے کو نہیں کریں گے، جب تک 1 to 1 آپ ایشوز کو حل کرنا نہیں شروع کرتے کہ کس طرح آپ سیاسی استحکام یہاں پیدا کریں گے، وہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب جو ہے اسٹیبلشمنٹ اور عدالتی اسٹیبلشمنٹ. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ عدالت کے اندر ڈیوائیڈ ہے، سپریم کورٹ کے اندر جو ریمارکس ہیں وہ بھی ہمیں کچھ ہنٹ کراتے ہیں، اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے
وہ کیوں ہے, اور ہمارے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے پشاور میں ضمانتیں کرانے کیوں بھاگتے تھے اور انہیں مل جاتی تھی. تو بہت سارے سوالات ہیں کہ جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدت نکاح کیس جو ہے جو کہ قابل جو ضمانت بھی ہے, اس میں بھی جو ہے قانونی منہ شگافیاں ڈھونڈ لی جاتی ہیں, اور جہاں پر قومی سلامتی کے اداروں پر حملے ہوں وہاں پر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. تو دیکھیں نا اس سے زیادہ شاہین ملک کے صاحب, اندر یہ کیا مسائل حکومت کی ہوں کتنی گے. ذمہ داری, چلے ہم نے بات کر لی کہ ریاست بھی یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ بھئی جنہوں نے ریاست یا ریاستی اداروں پر حملہ کیا ہے, جو دشمن نہ کر سکا, ان کے خلاف جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے جلدی سے جلدی جو ہے وہ کارروائی کی جائے, جو بھی قانون کے تحت ہو. اب حکومت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ریاست تو کہہ رہی ہے, عدلیہ کا کام آپ نے دیکھ لیا. اب یہاں پہ اگر ہم حکومت کی بات کریں تو حکومت کتنی ریسپانسبل نظر آتی ہے ہمیں؟ حکومت مطلب آئینی طور پر تو چیف ایگزیکٹو یا وزیر اعظم, جنہیں باقاعدہ طور پر لایا گیا ہے اور جنہیں اتنی بڑی تاریخی طور پر ایک سپورٹ مل رہی ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے جو ہے سیاسی کیریئر کو بھی داؤ لگا رہی ہے, جس میں وہ کل کو یہی کہیں گے کہ ہم نے ملک کی خاطر اور استحکام کی خاطر جو ہے ووٹ دیا, اگرچہ ہم کابینہ میں نہیں آئے, لیکن اس کے باوجود یہ ایک جو ہے نمائشی حکومت جو ہے فضل الرحمان قرار دے رہے ہیں کہ جو فیصلے ہیں وہ کہیں اور ہو رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر اب میرا ذہن اس طرف واضح جانے لگ گیا ہے کہ جب میں زمان پارک کے اس دور میں جاتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی کہ جب جو ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی مخالفت پی ٹی آئی کر رہی تھی اور جنرل فیض کی حمایت کر رہی تھی, تو جس کو جو ہے اس وقت شہباز شریف نے اور دیگر لوگوں نے کہا کہ وہ ملک میں بغاوت کرنے کی کوششیں تھیں, اس کے بعد بھی میں نے جب دیکھا کہ جو ہیں ایکس سروس مین جو ہیں زمان پارک میں بیٹھ کر جس طرح عاصم منیر صاحب کے بارے میں توہین اور دھمکی آمیز باتیں کرتے تھے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تقسیم ہے اور کوئی ایسی اداروں کے اندر واضح لائن نہیں ہے, اور ایسے میں شہباز شریف جیسے کمزور صاحب جو ہیں جو سب اچھا اور جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کے ویژن کے پروموٹر بنتے ہیں, تو وہ کس طرح سے جو ہے حکومت آئے گی. میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ایک حقیقت یہ ہے کہ جو بھی پارٹی جس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کرتی ہے عوام اسے رسپانس دیتے ہیں, چاہے وہ نواز شریف کا پیناما کے بعد ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ہو تو انہیں پاپولیرٹی ملی, اس کے بعد جب گجرانوالہ کا جلسہ ہوا اور انہوں نے جنرل باجوہ اور فیض کا نام لیا تو انہیں اس کے اوپر رسپانس ملا پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے. لیکن جب یہاں پر عدم اعتماد کے بعد جو ہے 49 جلسے کیے پی ٹی آئی کے بانی نے, تو وہ ان کا گراف اس لیے اوپر جاتا رہا کہ وہ جو جنرل باجوہ کو جو ہے میر صادق میر جعفر بھی کہتے رہے, ہر طرح کی تان و تشنیع کرتے رہے, تنقید کرتے رہے, خود گلوریفائی کرتے رہے اور امریکہ کو جو ہے ریجیم چینج کا رسپانسبل قرار دیتے رہے. لیکن آج جو ہے وہی امریکہ کے ذریعے دوسری کہانی چل رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج تو ڈی جی آئی ایس پی آر کوئی پریس کانفرنس نہیں کر رہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کے اندر جمہوریت پسند پہلے تنقید کرتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے اساسوں کو بالآخر بچانا چاہتی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان اساسوں کو پاکستان کی کاسٹ پر خدارہ نہ بچائیں اور آپ اپنا رول کا تعین کر لیں کہ پاکستان ہے تو سارے ادارے ہیں, پاکستان ہے تو جمہوریت ہے, پاکستان ہے تو میرا اور آپ کا وجود ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر صورت کے اندر ہم یہ نہ کریں کہ ہم نے اساسے بچانے ہیں, ہم نے جو ہے ڈیو ٹو ویریس کنسیڈریشن اس طرح کے فیصلے کرنے ہیں. اگر سچائیوں کے اوپر ہم نہیں چل سکتے تو ہمارے سامنے اسی طرح کی انارکی ہوگی, اسی طرح سے انتشار کی کیفیت ہوگی, اسی طرح سے بیرونی قوتیں ہمیں ڈکٹیٹ کرائیں گی, اسی طرح سے ہم آئی ایم ایف کے چنگل میں بھی پھنستے جائیں گے, قرض کی معیشت پہ ہم جو ہے اس طرح چلتے رہیں گے اور پالیسی ڈکٹیشن جو ہے پارلیمنٹ کی بجائے کہیں اور سے ہو رہی ہوگی, تو ہم تو اس دلدل میں دھستے جا رہے ہیں کہ وہ دلدل ہمارے سر سے اوپر جا رہی ہے. یہ نہ ہو کہ ہمارا جو ہے آکسیجن کے بغیر دم گھٹ جائے. دیکھیں کینیا کے اندر کیا ہوا کہ جب ٹیکسیشن ہوئے تو وہاں پر لوگوں نے سینٹ کے اوپر بھی حملے کر دیے, آتش زدگی بھی کر دی. تو ہم اگر یہ ریئلائز نہیں کریں گے
کہ اور ہمیں یہ بہت زوم ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کر لے گی. آپ یہ دیکھیے کہ جب یہاں پر دہشت گردی کے خلاف بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر وہی قوتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, چاہے وہ فضل الرحمان ہو, چونکہ ان کے سیاسی مفادات جو ہیں خیبر پختونخوا ہیں, پی ٹی آئی کی بیس جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے, تو وہ ادھر چلے جاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ نہ ہمارے اندر کوئی کلیئرٹی ہے کہ ہم دہشت گردی کے افرید سے کیسے بچیں گے, کہ چائنا والے تو سیکیورٹی کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ کوئی انویسٹر آئے گا, تو وہاں پہ بھی قوم ڈیوائیڈڈ ہے اور دہشت گردی پہ بھی ڈیوائیڈڈ ہے. اور 9 مئی کے اوپر جو ہے ہماری جو ہے ملٹری کورٹ میں چلانے والے ادارے جو ہیں وہ خاموش ہیں. اب کیوں نہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہو رہی, کیوں نہیں سپریم کورٹ جو ہے اس فیصلے کو آگے پروسیس کر رہی کہ بھئی ٹرائل کہاں ہونا ہے. وہ جو جاتے ہوئے بندیال کورٹ فیصلہ کر گئی تھیں اس کو کیوں نہیں ریوزٹ کیا جا رہا. ٹھیک. تو کہنے کا مقصد ہے کہ کس طرح میں آپ کو یہ کہوں یا عوام کو ہم کہیں کہ یہاں کوئی امید کی کرن ہے, یہاں پر جو ہے کوئی حالات میں استحکام سیاسی معاشی آ سکتا ہے. تو اسی طرح کے فیصلے آتے رہیں گے, اسی طرح ہم چلتے رہیں گے, اسی طرح ہم مقروض ہوتے جائیں گے, اسی طرح ہم قرضوں پہ سود ادائیگی کے لیے مزید قرضے لیتے رہیں گے. اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں اور ایک حد تک ہی ہم اس طرح کے فاؤل پلے کر سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ہمارے فاؤل اتنے زیادہ ہو جائیں کہ ہماری جو ہے کمزوری بہت زیادہ بڑھ جائے. بہت شکریہ شاہین قریشی صاحب, آپ نے اپنا تجزیہ دینے کے لیے ہمیں پروگرام میں جوائن کیا. ناظرین, سینئر صحافی طرز نگار شاہین قریشی جن اج عدت نکاح کیس کے حوالے سے جو رد عمل آयो ہے اپوزیشن کی طرفا ان تے پن گال بول کئی, گڈو گڈ ایک دفعہ بیر 9 مئی جا جے جوابدار ہیں انہن جے فیئر ٹرائل کے حوالے سے جیکا دیر تھی رہی ہے ان تے پن کیترائی تحفظات پن ظاہر کیا. پروگرام کے سلسلے کے جاری رکھنداسی. وقت تھو ہے مختصر وقفے جو, وٹھوں تا وقفو. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے سلسلے کے اگتے ودائنداسی. پروگرام کے بے حصے میں گال کنداسی ساگی جیکا ڈیولپمنٹ تھی ہے, اہم عدالتی فیصلو آیا ہے ایڈیشنل جج پارا عدت نگاہ کیس کے حوالے سے. ان تے بھی گفتگو کنداسی. ان کھان علاوہ امریکی کانگریس میں جیکا قرارداد پاس کئی وئی ہے پاکستان میں چونڈن کے حوالے سے, ان تے بھی پنجے مہمان کا تجزیو وٹھنداسی. ان حوالے سے ڳالهائڻ لاءِ اسان کے سینئر صحافی طرز نگار صدیق ساجد جوائن کیا ہے. صدیق صاحب ویلکم کہتی ہوں, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. صدیق صاحب کیا کہیے گا, بڑا اہم فیصلہ آیا ہے عدت نکاح کیس کے حوالے سے جس میں سزا برقرار رکھی گئی ہے اور سزا کی معطلی کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ مسترد کی گئی ہیں, کیا کہیے گا؟ اس کی توقع تحریک انصاف بھی نہیں کر رہی تھی اور خود حکومت بھی اس حوالے سے کچھ زیادہ پر امید نہیں تھی, لیکن ظاہر ہے جو جج صاحب تھے انہوں نے اس تمام تر صورتحال میں جو اس کا فیصلہ دیا ہے اس میں تو انہوں نے خاور مالکہ کی جو پٹیشن ہے اس کو ایکسپٹ کیا ہے اور سزا معطلی کی جو اپیلیں ہیں وہ مسترد کی ہیں, اور ان کا جو موقف ہے خاور مالکہ کا وہ بھی انہوں نے درست کو قرار دیا ہے. تو اس وجہ سے آج صبح سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یہاں پہ کافی سیکورٹی کے انتظامات بھی سخت تھے اور یہ توقع کی جا رہی تھی اور کہ یہ فیصلہ جو ہے سزا جو ہے وہ معطلی کی صورت میں آئے گا. اور اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کے خود وکلا بھی یہ ٹویٹس وغیرہ کر رہے تھے کہ آج یہ فیصلہ آ گیا تو پھر بہت سزا معطل ہو گئی تو پھر عمران خان کو کوئی جیل میں نہیں رکھ سکے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے انہوں نے تیاریوں کے بھی احکامات دے دیے. تو جشن کی صورت میں منانے کے لیے یہ وہاں پہ اکٹھے بھی ہوئے لیکن وہ جشن جن کا جو ہے وہ ادھورا رہ گیا. اس کو ابھی مختلف حوالوں سے دیکھا جا رہا ہے کیونکہ جو تفصیلی فیصلہ سے تھوڑی دیر پہلے جج صاحب نے جاری کیا ہے اس میں جو درخواستیں مسترد کی ہیں اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ سزا معطلی پر رہائی کی درخواستوں پر کیس کے میرٹس پر بات نہیں کی جاتی, اور دوسری بات یہ ہے کہ سزا کلید ملتی ہے اور نہ ہی اس سزا کا بہت زیادہ حصہ جو ہے وہ کاٹا جا چکا ہے. مطلب فیصلوں کا حوالہ دیا گیا
اور ایک محمد ریاض بنام سرکار کیس ہے، اس میں بھی اس کا جو ہے وہ حوالہ دیا گیا. تو یہ ظاہر ہے قانونی اور ایک آئینی معاملات ہے. ہر جج صاحب کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اس سارے معاملے کو دیکھنے کا. لیکن اس میں ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ جو تحریک انصاف کے وکلاء کی جو ٹیم تھی وہ اس میں اپنا ایک جو پروفیشنل رول ہے وہ صحیح طور پر پلے نہیں کر سکے، یا وہ پھر اوور کانفیڈنٹ بہت زیادہ ہو گئے، جس کی وجہ سے یہ فیصلہ ان کے حق میں نہیں آیا. جب دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو الزام لگانے والے تھے اس چیز کو سامنے رکھا گیا کہ جو الزام لگانے والے تھے وہ تھے خاور مانیکا سابق شوہر تھے، وہ سابق شوہر تھے. جی. اور یہ جو پھر ان کے ایک ملازم جو لطیف تھے اس کا بیان بھی بڑا امپورٹنٹ تھا بطور گواہ. جی. تو یہ چیز تو ثابت ہو گئی کہ عدت میں جو نکاح کیا گیا اس حوالے سے جو شرعی تقاضے تھے وہ پورے نہیں ہوئے. اسی وجہ سے پھر یہ اپیلیں مسترد کی گئی اور ان کی جو 7 سال قید کی سزا ہے وہ برقرار رکھی گئی ہے. ٹھیک. اچھا صدیق صاحب یہ کہیے گا کہ اس حوالے سے تحریک انصاف نے بڑا سخت رد عمل دیا ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا ان کو توقع نہیں تھی، وہ تو بڑا جشن منانے کی تیاریاں کر کے بیٹھے تھے. تحریک کو تیز چلانے اور ہر جگہ احتجاج کرنے کا بھی ارادہ کیا گیا ہے اور کارکنان کی جانب سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ احتجاج کی کال دیں بانی پی ٹی آئی. تو اس حوالے سے کیا ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، کیونکہ اب سے تھوڑی دیر پہلے جو تحریک انصاف کا ایک موقف سامنے آیا ہے وہ اس میں انہوں نے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو قانون و انصاف کے قتل میں صورتکار قرار دے کر اس کی تحقیقات کو بھی نہ صرف مسترد کیا بلکہ جو اس کو ایک پورا جو کیس ہے اسی کو انہوں نے بےہودہ جو ہے وہ قرار دیا ہے. اور یہ بھی کہا کہ یہ سیشن جج کا فیصلہ جو ہے مکمل طور پر ناانصافی ہے اور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. باقی وہی باتیں ہیں کہ فسطائیت ہے، نظام عدل پہ بات ہے، بدماشوں کے رحم و کرم پر ہے، وہ کی زبان استعمال کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بانی چیئرمین اور ان کی اہلیہ کے خلاف یہ سارا مقدمہ ہی بڑا بےہودہ ہے اور یہ انتقام ہے، اور ابتدا سے لے کر آج تک ہر قدم کے اوپر اس میں قانون و انصاف کی جو دھجیاں ہیں وہ بکھیری گئی ہیں. اور جس طرح میں نے کہا کہ اب وہ اس کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کرنے جائے گی تاکہ ان کی جو ہے وہ رہائی جو ہے وہ ہو سکے. تو ابھی اس میں تمام تر جو صورتحال ہے وہ سامنے جو ہے وہ آ گئی ہے اور اب یہ ظاہر ہے جو ان کے وکلاء ہیں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ اوور کانفیڈنٹ بہت زیادہ ہو گئے اور فیصلے سے پہلے ہی انہوں نے اعلانات کرنے شروع کر دیے کہ رہائی ہو جائے گی لیکن اصل صورتحال کچھ اور رہی. اچھا صدیق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو امریکی کانگریس میں قرارداد پاس کی گئی ہے اس حوالے سے ڈپٹی وزیر اعظم نے بھی عام انتخابات کے حوالے سے امریکی قرارداد کے جواب میں قرارداد لانے کا فیصلہ کیا ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی یہاں پر آپ کیسی دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایسی قراردادیں سبید پاس ہوتی رہتی ہیں، ہماری پارلیمنٹ میں بھی پاس ہوتی ہیں. یہ کوئی پاکستان کے اوپر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے، پاکستان اس قرارداد کو ماننے کا پابند نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو جب اس طرح کی قراردادیں لائی جاتی ہیں وہاں پہ ایک لابی ہوتی ہے، لابیسٹ ہائر کیے جاتے ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں. تو ان میں اکیلی کانگریس کو بھی جو ہے وہ باقاعدہ طور پر بطور لابی ہائر کیا گیا اور پیسے دیے گئے، سیدھی سی بات ہے. تو انہوں نے قرارداد جو ہے وہ کر لی اور یہ تو جو جملے اس میں لکھے گئے ہیں جو انتخابی نظام ہے، لوگوں کو موقع نہیں ملا، شفاف نہیں تھے، دھاندلی ہے، یہ وہ کہ وہی باتیں جو تو پی ٹی آئی خود کرتی رہی ہے. تو اس میں کوئی نئی بات جو ہے وہ ہے نہیں. ہاں یہ آج وزیر خارجہ اور ڈپٹی وزیر اعظم جو ہیں جو اسحاق ڈار آج انہوں نے قومی اسمبلی سے خطاب میں یہ بات کہی انہوں نے کہ ہم بھی ایک ایسی قرارداد جو ہے وہ لے کر آئیں گے قومی اسمبلی میں. تو یہ تو قرارداد ہی ہوگا، اس کا پاکستان کے اوپر اتنا کوئی اثر نہیں پڑے گا، بطور اس کی سیاسی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے. ٹھیک. صدیق صاحب وزیر اعظم کی جانب سے ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی اور بانی پی ٹی آئی کو ڈائلاگ کی آفر کی گئی ہے کہ جو بھی مسائل ہیں اگر بات چیت کی جائے تو معاملات طے ہو سکتے ہیں. اس آفر کو بار بار حکومت کی جانب سے دیا جا رہا ہے، ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا اپوزیشن کی جانب سے، کیا کہیے گا؟
देखें, हुकूमत कभी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करते, और आपको पता है कि इस मामले के ऊपर जो शहबाज शरीफ हैं वो थोड़ा सा मफाहमती रवैया भी रखते हैं आसिफ जरदारी की तरह। जी लेकिन दूसरी तरफ जो है पनाह है, जिद है, हट दर्मी है, वो शर्त शराइत लगा रहे हैं। और ये उमर अयूब ने देखे कल जो तकरीर की है, बजाय इसके कि इसका मुस्बत रिस्पॉन्स करते, वो कह रहे जी बानी पीटीआई को रिहा करें, हमारे कैदी रिहा करें। तो वही वो वज़ीर आज़म ने तो रिहा करने, वो तो अदालतों ने रिहा करने। तो आप अदालतों से रुजू ऑलरेडी कर रहे हैं, अदालतें आपको रिलीफ दे भी रही हैं, तो आप उनसे रुजू करें। लेकिन इसके बावजूद वो इसको अपनी जद्दोजहद और अना का मसला उसके साथ जोड़ना, फिर मफाहमत और बात है, मुज़ाकरात और बात है, केसेस और बात है, लेकिन उसको उसके साथ लिंक करना तो फिर तो बात आगे नहीं बढ़ सकती। ये तो वज़ीर आज़म ने बड़ेपन का मुजाहरा किया है कि जो उनको मुज़ाकरात की पेशकश कर दी, लेकिन वो बातचीत करना चाहते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, हुकूमत से वो बातचीत करना नहीं चाहते। जब यही आपने रवैया रखना है और हर वक्त तो आप वो अपने आप वो मैंडेट है 47 45 वो फॉर्म वाली बातें हैं, तो वो जो है वो फिर जब चलती रहेगी तो फिर बात आगे ही नहीं बढ़ती। तो ये वैसी ही पेशकश वज़ीर आज़म ने कर दी, लेकिन उनका आगे से जो रिस्पॉन्स आया वो इंतहाई मनफी और कोई जमहूरी रिस्पॉन्स नहीं था। ठीक, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साजिद साहब, आपने अपना मौक़िफ़ देने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी तर्ज़ निगार सिद्दीक साजिद असां सां गॾु हो। अॼु जेको एडिशनल जज पारां फ़ैसिलो आयो आहे इद्दत में निकाह वारो, उन में बानी पीटीआई ऐं संदसि घरवारी जी सज़ा खे बरक़रार रखियो वियो आहे। तोड़े जो तफ़सीली फ़ैसिलो अचण खां पोइ जेका सिद्दीक साजिद अहम पॉइंट जेको उन में आहे, उन में इहो पिणु रिमार्क्स ॾिना विया आहिनि त सज़ा जो घणो हिसो उहे पूरो पिणु करे चुका आहिनि, पर उन बावजूदि सज़ा खे बरक़रार रखियो वियो आहे। ऐं संदन ज़मानतनि वारी सज़ा मौतली वारी जेका अपीलूं आहिनि उन्हनि खे रद्द कयो वियो आहे, मुस्तरद कयो वियो आहे। इन हवाले सां पीटीआई जेका हुई उन जेका हिकमत अमली सिद्दीक साजिद ॿुधाई, त उन हवाले सां तमामु घणा होपफुल या ओवर कॉन्फिडेंट हुआ, पुरुमीद हुआ, जशन जूं तयारियूं कयूं वयूं त अॼु जेकॾहिं सज़ा मुअतल थिए थी त बानी पीटीआई जो जेल में रहण जो वधीक को जवाज़ बाक़ी न रहंदो। उन खां पोइ कारकुननि पारां न त शदीद रद्द अमल ॾींदे एहतजाज जो पिणु चयो वियो आहे। फ़ैसिले खे हाई कोर्ट में पीटीआई पारां चैलेंज करण जो पिणु ऐलान कयो वियो आहे, त हिन फ़ैसिले खे हाई कोर्ट में चैलेंज पिणु कयो वेंदो। इन ई ते अॼोके प्रोग्राम जो वक़्तु पिणु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाही।